आजाद छोड़ दो, इस्तगफिरू रब्बकुम, रब से तौबा इस्तिगफार करो। देखो वो लोग इस्तिगफार का मतलब समझते थे, हम लोग इस्तिगफार का मतलब नहीं समझते। जब शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा इस्तिगफार करो तो ऐसा तो उनके लिए तो बड़ा आसान था, एक तस्बीह इस्तिगफार की सुबह पढ़ लेते, एक तस्बीह शाम को पढ़ लेते। कहते इतनी सी बात है तो हमें तो नमाज पे वैसे ही कोई इतराज नहीं, तो इस्तिगफार की एक तस्बीह पे क्या इतराज होगा। वो समझते थे कि इस्तिगफार का मतलब है गुनाह से तौबा, जो डंडी मार रहे हैं ये छोड़ें और फिर अल्लाह से तौबा करें। ये वाली तौबा आजकल मार्केट से क्या चल रही है, बहुत सी चीजें मार्केट में शार्ट हो गई हैं भाई। लोग चीनी को रोते हैं, ये शार्ट हो गई, वो शार्ट हो गई, वो भाई बहुत सारी चीजें शार्ट हुई हुई हैं। तो ये वाली तौबा आजकल मार्केट से क्या चल रही है, शार्ट चल रही है। इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह, ड्रामा देख के भी इस्तिगफार हो रहा है, हाय हाय कैसा हो गया, कैसी हीरोइन है, तौबा तौबा, ठीक है ना कैसा हीरो है, हाय इतना गंदा गाना, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो ये इस्तिगफार चल रहा है आजकल। तो इस्तिगफार का मतलब वो लोग, बोलो भाई समझते। वो कुछ लोग बैठे हुए थे ना, एक बस में जा रहे थे, सब एक बस में जा रहे थे, जरा दीनदार थे वो, तो सबने तहैया किया भाई अगर कोई लड़की खातून वातून नजर आ गए ना तो इस्तिगफार पढ़ना भाई, ठीक है ना, क्या करना है ताकि नजरें नीची कर लें, तौबा इस्तिगफार। तो जैसे ही एक ने पढ़ा ना इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह, तो सबने कहा कहाँ है सबने क्या कहा, वो लाशूरी तौर पर निकल गया ना कि चलो इस्तिगफार करने के लिए दफा देख तो ले, बोले बता यार कहाँ। तो वो लाशूरी तौर पर होता है दफा। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी करीबुम मुजीब इन्न रब्बी रहीमुम वदूद। एक जगह फरमाया रहीम भी है और बहुत मोहब्बत करने वाला है। वदूद मोहब्बत की सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत मोहब्बत करेगा तुमसे, बहुत ज्यादा मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि उसके लिए तुमने गुनाह छोड़ दिया भाई, बहुत मोहब्बत करेगा। तो जाहिर है अल्लाह जब मोहब्बत करता है तो हमारी तरह नहीं है कि बहुत मोहब्बत है बस है, तो भाई ये पैसे दो, इतनी मोहब्बत है तो ठीक है ना। आपको कोई दोस्त परेशानी में आए आपके पास, बहुत परेशान था, उसको पैसों की जरूरत थी, वो आप उससे कह रहे यार मुझे तुम्हें, आपको पता नहीं था कि अभी ये पैसे भी मांग लेगा मुझसे, कह रहे यार मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक्चुअली मैं बता नहीं सकता बहुत मोहब्बत है। वो बड़ा खुश हो गया भाई अब तो ठीक है भाई। तो कह रहे यार मुझे ना 100 रुपए की जरूरत है। अब आप कह रहे यार ये कैसे मौके पे मैंने इजहार कर दिया मोहब्बत का, ठीक है ना। तो हम लोगों की मोहब्बत कैसी होती है, ऐसी होती है। अगर हमें पहले से पता होता पैसे मांगता है तो हम क्या कहते हैं, यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। मुफ्ती साहब ने बयान किया था लवेरिया पर, वो जाके सुन लेना, फिर ऐसा कहेंगे हम। तो अल्लाह जब कह रहा है ना कि इस्तिगफार करोगे तो मैं क्या करूंगा, वदूद बेपनाह मोहब्बत करूंगा, बेपनाह मोहब्बत, इसका मतलब है कि फिर अल्लाह नवाजेगा, बहुत बहुत नवाजेगा, रिस्क की फरावानी कर देगा, रिस्क के दरवाजे खोल देगा, दिल में सुकून डाल देगा। अगर परेशानी भी आएगी तो दर्जात को बुलंद करने के लिए, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई ताकि मिस्र का बादशाह बना दूं, फिर वो परेशान करने के लिए परेशान नहीं करेगा, वो परेशान करेगा खुशी देने के लिए। आप हैरान होगे खुशी देने के लिए भी कोई परेशानी होती है। हदीस में आता है कि एक बूढ़ी औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बूढ़ी औरतें जन्नत में क्या मैं जन्नत में जाऊंगी। आपने फरमाया नहीं। अरे भाई नबी के मुंह से एक औरत सुन ले कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, उस पर क्या गुजरेगी, इसका मतलब जहन्नम का ठप्पा लग गया, स्टैंप लग गई। इतनी परेशान, खुद सोचोगे जिन सहाबा को जन्नत पर ऐसे यकीन था जैसे अपनी आंखों से देखी। हजरत अली की एक रिवायत है कि मैं अगर जन्नत को और जहन्नम को अपनी आंखों से देख लूं तो मेरे ईमान में इजाफा नहीं होगा। तो जिन लोगों का ईमान ऐसा हो नबी पर, एक एक बात पर वो नबी के मुंह से सुन ले कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, तो उस पर क्यामत नहीं आ गई होगी। रोने लगी, परेशान हो गई, कुछ देर में नबी ने फरमाया कि जाओगी जवान होके। इस कंडीशन में अब यहां एक नुक्ता उठाया है कि भाई ऐसा मजाक करना जिससे तकलीफ हो, किसी मुसलमान को तकलीफ देना तो जायज नहीं है, तो नबी कैसे तकलीफ दे सकते हैं, इतनी तकलीफ में डाल दिया बेचारी को। तो उसका जवाब यही है कि बाज दफा तकलीफ किसी बहुत बड़ी खुशी का पेश खैमा होती है। नहीं आई बात। अगर पहले तकलीफ में ना डाला जाता तो बाद में जो उसको राहत हुई है ना, वो राहत ना होती, वो खुशी ना होती। उस खुशी तक पहुंचाने के लिए पहले थोड़ा सा तंग करना जरूरी है, वरना वो खुशी ना होती। तो अल्लाह भी अगर अपने नेक बंदों को परेशान करते हैं तो वो परेशानी किसी बहुत बड़ी कामयाबी का पेश खैमा होती है, पेश खैमा होती। फिर उसमें तसल्लियां भी मिलती रहती हैं उनको। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका,
اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ، رحیم ہے، غفور ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے، نا 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 نا، گناہگاروں کے لیے نہیں ہے، جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہو ان کے لیے۔ ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے، بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے، اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے، لائن پہ آنا چاہ رہا ہے، تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، اسباب کے آ جائے۔ جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے۔ الا یہ کہ قانون یہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے، قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ عزیز ذو انتقام، غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا، عنقریب پکڑے جاؤ گے، عنقریب ٹھکائی لگے گی۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں، آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا، مزے اڑاؤ مزے، ان مصیرکم الی النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے۔ یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو، باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ نہیں رہے ان کو۔ تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو، تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس میں بھی محبت کا بڑا جوش آتا ہے، نا نا نا، پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے۔ اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو۔ ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے، زمین پھٹ جائے۔ بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا، ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو، انہوں نے کر لیا، تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم؟ اللہ نے معاف کر دیا فوراً۔ رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے؟ بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی۔ اللہ ہم ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الا غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں،
اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ پہ اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا. تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد
تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا. اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا. لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے. چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کَانَ يَئُوسًا، تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں. لہذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں لے کر آ رہے ہیں تو اب تمہاری اتنی نیکی ہم کم کر دیں گے. ایسا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیں گے جو کہ بڑی اچھی خواہش ہے، تو اللہ اس خواہش کو انشاءاللہ جنت میں پوری کرے گا. لیکن فوکس اس کو کرنا چاہیے کہ ایسے اعمال ہوں کہ ہم جنت میں چلے. یہ اہم چیز. جنت میں گئے تو جو اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم الوارثون، جو جنت کے وارث ہیں، مرے اور جنت کے مالک بن گئے. یعنی جنت ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتی ہے. الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں مومنین کامیاب ہو گئے. ہمارے ہاں دولت اور شہرت والے کامیاب ہو گئے. صحت، دولت، شہرت، 3 قسم کے لوگ ہمارے ہاں کیا کہلاتے ہیں؟ کامیاب. قد افلح المؤمنون، اللہ کی نظر میں صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جو مومن ہیں. مومن سے مراد اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر اور اس کی آسمانی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المومنون، یہ مومنون کو واضح کرنا ضروری تھا نا، کہ اللہ فرماتے ہیں کامیابی کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان مفصل، اس میں نہ اہل حدیث کا اختلاف، نہ دیوبندیوں کا، نہ بریلویوں کا، نہ حنفیوں کا، نہ شافیوں کا، تو اتفاقی چیز ہے، اور وہ اسلام میں داخلے کے لیے وہی کافی ہے۔ تبھی جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو وہی پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے تمام پیغمبروں پر، والیوم الآخر والقدر والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ اور اس میں ختم نبوت بھی شامل کر لیں۔ شروع میں علماء نے اس لیے شامل نہیں کیا کہ یہ تو ایسا اجماعی عقیدہ تھا کہ 2 اور 2 4 کی طرح نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، لیکن اب چونکہ قادیانوں نے ایک لفڑا ڈال دیا ہے تو ختم نبوت پر ایمان بھی غیر مسلم کو کہلوانا چاہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ اسی طرح عذاب قبر کا عقیدہ، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کے۔ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے طے شدہ ہے، وہ کوئی غم پہنچا، حدیث میں آتا ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ غم نہ پہنچے، کوئی خوشی پہنچی ہے، ہو نہیں سکتا تھا کہ نہ پہنچے، یہ ہو کے جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو کے رہنا تھا۔ سمجھتے ہو؟ تو کامیابی کی پہلی شرط یہ والا ایمان ہے، سمجھتے ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری کامیابی کی علامت، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ اچھا، ایمان میں توحید بھی ہے، اللہ پر ایمان۔ قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہو۔ عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس ماننے کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جب بیٹا تو اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے، تو اللہ کا تو مثل کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا ناک دادا پہ گئی ہے، آنکھیں، اور شرارتی اگر ہو تو بیوی کہتی ہے بالکل باپ پہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل کس پہ گیا ہے؟ باپ پہ گیا ہے۔ تو بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا کوئی۔ تو عقیدہ توحید ہے، اس میں یا اللہ مدد ہوگا، یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا، یا غوث آدم مدد نہیں چلے گا، قبروں سے مانگنا نہیں چلے گا۔ اگر کرنا ہی ہے پھر اللہ کہتا ہے پھر یہ مجھ پر ایمان کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری کامیابی کی علامت، پہلی ایمان جس میں عقیدہ توحید سب آ گیا، دوسری بات نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ جس کی نماز میں خشوع نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں۔ تراویحوں میں کیسا بیڑا غرق ہو رہا ہے نمازوں کا یار، یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی تراویحاں، ان الذین تعلمون، ٹھک رکوع، ٹھک قوما، ٹھک سجدہ، تسلی سے 3 تسبیحات تو پڑھ لو، تو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھو۔ اچھا، ایک اہم آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، جس کا نماز میں دل نہ لگتا ہو نا، ہمت کر کے ایک دفعہ 100 رکعت کی نیت باندھ لے، 100 نہیں تو 50 رکعت پڑھ لے۔ جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو نا وہ ایک دفعہ تمیز سے کر لو، اگلے دن سے دل لگنا شروع ہو۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، آپ 50 رکعتوں کی نیت باندھ لو، 50 رکعتوں کے بعد نا پھر آپ کو تسلی سے پڑھو 50 رکعتیں، عادت پڑ جائے گی آپ کو، دیکھنا تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون، جنتیوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، ٹرخاتے نہیں ہیں۔ تراویح میں رکوع میں تسلی سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، قومے میں جانے کے بعد تسلی سے ربنا لک الحمد، بہتر ہے تھوڑی لمبی دعا پڑھ لو، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس سے کم از کم کچھ دیر تو اسٹے ہوگا نا، ورنہ یوں کھڑک کر کے اٹھتے ہیں بس، تھڑک کر کے سردے میں ڈائپ لگانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو تسلی سے کم 3 دفعہ امام کو چاہیے تسلی سے تسبیح پڑھے۔ سردے میں بھی 2 سردوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہادنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ دعا سنت سے ثابت ہے۔ 2 سردوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لے گا نا تو ایک دم ٹھک کر کے دوسرا سجدہ نہیں ہوگا۔ مجھے تو بہت وحشت ہوتی ہے کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤں نا جو یوں 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 کر رہا ہے، چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے آدمی آرام سے بیٹھ کے چائے پیے گھر جا کے۔ تو ٹرخا کیوں رہا ہے؟ اس سے عادت خراب ہوتی ہے، باقی نمازیں بھی پھر ایسی ہی ہو جاتی ہیں، تو اس کا خوب خیال کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے
جو کامیاب ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے. لغویات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا کا کچھ، ایویں بیٹھا ہوا ہے، بس ایویں ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی تلاش کر رہا ہے. ہم تو حیران ہے یار، ٹائم ہم سے رک نہیں رہا. روک لیں کسی طریقے سے، ٹائم پاس نہ ہو، اور دنیا کہہ رہی ہے ٹائم کو کیا کرو، پاس کرو. جب انسان دین پر چلتا ہے نا تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش جو زمانہ میں نے بے دینی میں گزار دیا نا وہ مجھے دوبارہ مل جائے، میں کہاں پہنچ جاؤں گا. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں 40 سال میں توبہ کی، کہتے ہیں یار بہت دیر سے توبہ کی، بڑا نقصان ہو گیا. ہم چاہتے ہیں ہم دوبارہ پرانی زندگی میں جائیں، اس وقت توبہ کریں تو اس 20 سال میں کیا کچھ کر لیتے ہیں. تو ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل کود چھوڑ دو، کسی حد تک کھیل کود ہنسی مذاق میں دلچسپی لینا یہ بھی ہماری مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری. جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا اور کھیل کود ہنسی مذاق چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلا ان پہ پتہ ہے کیا وبال آتا ہے؟ تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر، ایک وقار، اور انہیں ہر وقت ایسے اپنی وہ ایک پرسنالٹی بنا لیتے ہیں. وہ پرسنالٹی ان کی کھوپڑی کو کیا کر دیتی ہے؟ آؤٹ. تو تھوڑا سا ہنستا بولتا اچھلتا کودتا کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ بھی بیٹھ جائے. کبھی کبھار نارمل لائف والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے. اور جو پھوں پھاں لگا کے رکھتا ہے نا ہر وقت، وہ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جیسے ہارر مووی ہوتی ہے نا وہ ایسا بن جاتا ہے. کوئی ہارر مووی دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو ایک ہی بات ہے. ہر وقت بعض لوگ ہوتے ہیں ہر وقت غصے میں بیٹھے رہتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جو ہر وقت منہ پہ ان کے کیا بجے ہوئے ہیں؟ 12، ناک پہ مکھی بیٹھی رہتی ہے ہر وقت. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے. تو ہاں، تو میں نے بتایا وہ کھیل جو آپ کی مینٹلی ہیلتھ یا جسمانی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے وہ لغویات میں داخل ہے ہی نہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. خوب سمجھ لو یہ مسئلہ. جب بھی حدیث میں آتا ہے نا 3 چیزوں کے 4 چیزوں کے، تو اس سے عدد مراد نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ جو بھی ان 3 جیسے ہوں گے وہ بھی اسی میں داخل ہیں. تو ان 3 کھیلوں میں نبی نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور اپنی زوجہ کے ساتھ ملاعبہ، گپ شپ لگانا، باتیں کرنا. بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ بھی کرو گے نا گپ شپ میں تو اللہ کی نظر میں وہ ویسٹنگ میں شمار نہیں ہوگا. تعلق بڑھتا ہے. بیگم سے کیا آدمی بیٹھ کے کیا ایسی باتیں کرے؟ پھٹا ہو جائے گا. وہ پی ٹی آئی کی نکلی، آپ جے یو آئی کے نکلے، کیا خیال ہے؟ تو ادھر ادھر کی پھینکے گا، لمبی لمبی بیٹھ کے باتیں کرے گا. تو آگے ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم، زکوٰۃ میں ہر طرح کے صدقے خیرات بھی آ گئی، ایک سائن ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں والذین هم لفروجہم حافظون. یہ بڑا مشکل حکم ہے بھائی. فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. شرمگاہ کی حفاظت میں آنکھ بھی داخل ہے. بری نیت سے کسی نامحرم کو دیکھنا، اس کی باتوں سے دلچسپی لینا، سننا، اس کو ہاتھ لگانا، ہاتھ سے لذت حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں والذین هم لفروجہم میں شامل. اسلام میں اور سیکولرزم میں فرق یہ ہے کہ سیکولرزم سب کچھ حلال کرتا ہے. تبھی آپ کو پتا ہے گوروں میں شادی شدہ آدمی اگر کہیں زنا کر لینا تو بیوی کو کچھ جرمانہ دینا پڑتا ہے اس کو کہ بیگم کو اس نے ایکچولی کیا پہنچائی ہے؟ تکلیف. اور بیوی کر لے تو 50 روپے جرمانہ دے گی اپنے شوہر کو. اسلام میں ایسا نہیں ہے بھائی. اسلام نے بہت سخت حکم رکھا ہے. آگے سورہ نور آ رہی ہے کہ اگر زنا کی حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے، اللہ کہتے ہیں زانی مرد اور زانی عورت کو پکڑ کے چوک پہ لا کے 100 کوڑے مارو، اور کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پہ ترس، نرمی نہیں آنی چاہیے، نرمی نہیں آنی چاہیے. بہت شدید جرم ہے اسلام میں زنا. اور زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں وہ نظر، سننا، سے دوستیاں لگانا، باتوں میں دلچسپی لینا، یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں لے کے جاتی ہیں؟ زنا. تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ نے کیا کر دی؟ حرام. اب اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو نمازوں میں خشوع پیدا کرنا پڑے گا، لغویات سے اعراض کرنا پڑے گا، زکوٰۃ اور صدقوں کو فوکس کرنا پڑے گا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی. الا علی ازواجہم، زوج کا لفظ شوہر پر بھی اطلاق ہوتا ہے، بیوی پر بھی، سوائے میاں بیوی. اسلام نے آپ کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کا راستہ آپ کی بیوی کے سوا کوئی بھی نہیں. پہلے باندیاں بھی تھی، باندیوں کا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے، اور اب آ نہیں سکتا باندیوں کا سیٹ اپ، اس ماحول میں نہیں آ سکتا. ہاں دوبارہ امام مہدی آئے ہوں، جنگے ونگے ہوں، پھر اب ہر تھوڑے دن میں لوگ امام مہدی تلاش کریں گے. چلو آگے چلتے ہیں ہم. فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، خواہش پوری نہیں کرتے سوائے بیویوں کے. فإنہم غیر ملومین، فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں.
جو بیویوں کے پاس جاتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دیکھو کیا نماز کی ویلیو ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا تذکرہ دو دفعہ. نمازوں کی حفاظت پتہ ہے کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. میں اس پہ انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا کہ یہ جو آج کل ظہر کو بالکل ظہر کے ٹائم داخل ہوتا ہی اثر پڑنا شروع کر دیا لوگوں نے, اور ٹینشن ہے ایکچولی ہم تھوڑا سا بزی چل رہے ہیں, اور پھر وہ مغرب کو عشاء تک لے جاتے ہیں. کسی حدیث میں ایسا واضح حکم, کسی بے غبار صحیح حدیث میں, تبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں نبی نے مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی دو نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا. اور دوسری حدیث میں صحیح حدیث ہے وہ بھی, اس میں کہتے ہیں عرفات میں بھی. تو عرفات اور مزدلفہ میں تو نبی نے اس طرح نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ظہر کے وقت میں اثر پڑی اور مغرب کو مؤخر کیا مزدلفہ میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی اکٹھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہ ہو, دوسری حدیثوں میں تو آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا جواب یہ کہ خود عبداللہ بن مسعود سے ہی مروی ہے کہ اکٹھی پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب وہ اکٹھی وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں, وہ اکٹھی وہ ہے جو بخاری میں ہے جس کا تذکرہ کہ نماز کو مغرب کو مؤخر کیا عشاء تک, اور عشاء جب داخل ہونے والی تھی تو مغرب پڑھی, اور عشاء کے داخل ہوتے ہی کیا پڑھ لی, عشاء پڑھ لی ہے. اس طرح سے جمع بین الصلاتین ہوا ہے. پھر بھی امام شافعی کا مذہب ہے وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ تو امام شافعی کو تھوڑی مانتے ہو, آپ تو دلائل کو مانتے ہو. سفر میں امام شافعی قائل ہے دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کے, یا تو آپ شافعی بن جاؤ, اور اگر آپ کہتے ہو ہم تقلید نہیں کرتے تو پھر بھائی دلائل کی دنیا میں اس میں ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہے. دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے پلڑا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کامیاب لوگوں کی علامت ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. اور بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے, دو نمازوں کا ایک ٹائم نہیں ہے, پانچوں نمازوں کے الگ الگ ٹائم ہے. تو کیا یار یہ زندگی ہے. اللہ نے کہا دیکھو یہ ٹینشن اٹھا کے تم ایک نیک اور عزت دار انسان بن, اور اس کا صلہ کیا ملے گا, اولئک هم الوارثون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں. وارث کہتے ہیں دیکھو وارث وہ ہوتا ہے, ایک ہمیں جب کوئی چیز گفٹ دیتا ہے تو ہم قبول کریں تو ہماری ملکیت میں آتا ہے نا, ورنہ ہماری ملکیت میں نہیں آتا. کوئی ہمیں کوئی چیز بیچے ہم خریدیں تو ہماری ملکیت میں آئے گی. ہر چیز ہماری ملکیت میں ہمارے اختیار سے آتی ہے, لیکن وراثت ہمیں آٹومیٹیکلی تھی. ابا کا انتقال ہوا, آپ وراثت قبول کریں نہ کریں آپ مالک بن گئے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون جو جنت کے وارث ہیں, مرے اور جنت کے مالک بن گئے, یعنی جنت ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتی ہے. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہیں. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. علامہ مناوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں, لکھتے ہیں کہ جنت اگر مٹی کا گھروندہ ہوتی نا, ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتی پسماندہ, صرف اتنی نعمت مل جاتی ہمیشہ کی زندگی, تو بھی اس دنیا کے سونے کے محلات سے افضل. بتاؤ ڈیفنس کے کسی 1000 گز والے کو کوئی کہہ دے کہ ہم تجھے تھرپارکر میں ایک جھونپڑا دے رہے ہیں, ایک گائے ہوگی, ایک گدھا ہوگا, ایک بھینس ہوگی وہاں پہ, لیکن تیری زندگی 20,000 سال کی ہوگی, وہ فوراً اس کو ترجیح دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہے گا یار یہ 5-10 سال رہ گئے یہاں, تو وہ بھی یقین نہیں ہے. تو ہمیشہ کی زندگی ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کہاں ملے گی, جنت الفردوس میں, جس میں نہریں ہوئیں, جس میں حوریں ہیں, جس میں اللہ کی ایسی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ چیز تمہیں ملے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, یہاں ایتھیس اور ملحد آ جاتے ہیں, فوراً آ کے کہیں گے ابے بھائی یہ اللہ سیاسی وعدے کر رہا ہے, انسان تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتا ہے, اس دنیا میں جو نظر آ رہا ہے وہی ہے گراؤنڈ ریئلٹی, اور ہوائی باتوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو قربان مت کرو, عیاشیوں پہ سمجھوتا مت کرو, مر کے تو مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. کون ہے دوبارہ پیدا کرے گا؟ بھائی اگر پیدا کرنا تھا جسم تو سلامت رکھتا. تو آگے اللہ اپنے دلائل دیتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے تو دوبارہ پیدا نہیں ہوگے, پہلے بھی تو مٹی ہی تھے, تو اس نے پہلی دفعہ کیسے پیدا کر دیا؟ اس وقت کیوں نہیں کہا یہ مٹی ہے یہ پیدا نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے پیدا کر دیا تو کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے, دوبارہ نہیں ہو سکتی.
اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے بنایا تمہیں، پہلے مٹی سے بنایا، ثم جعلناہ نطفہ، پھر اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے منی کا قطرہ بنا دیا، اسپم میں تبدیل کر دیا۔ اس مٹی کو دیکھو، اس سے پیدا ہونے والی خوراک کو دیکھو، اور پھر اسپم کو دیکھو، تینوں میں کوئی مناسبت نظر آتی ہے؟ نہیں کوئی مناسبت۔ اللہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس منی کے قطرے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں۔ ثم فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون سے میں گوشت کی بوٹی بناتا ہوں۔ ثم فخلقنا المضغة عظاما، اسی گوشت سے پھر ہڈیاں بنا دیتا ہوں میں، پورا اسٹرکچر بنتا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے اندر۔ میں نے جاپان میں ادھر سے رپلائی پھر ادھر سے رپلائی، اور دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہے، لوگ تو لڑواتے ہیں مرغوں کی طرح نا، تو جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے۔ کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے، نہ، ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے، اور دوسرا جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے۔ کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے، ایسی نعمتیں۔ خود سوچو نا جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا۔ دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی، اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا، اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر، کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھو۔ جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا۔ تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا، افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے کیسا مزہ آتا ہے۔ دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں۔ کمارا آدمی پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کماروں نے شروع کر دیے ہیں، ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا، دن گن رہے ہوتے تھے، تاریخیں گن رہے ہوتے تھے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ۔ کیوں بھائی؟ ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے، کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں، یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی۔ میں لیڈی کو، وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست، وہ لیڈیز کہتے تھے، ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے، تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ۔ تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو، تو وہ خوشی سے کیا ہو جاتا تھا، پاگل۔ تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں۔ اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا، نہیں مل رہی، زیادہ غم نہ کرو، وہاں کیا ہوگا، مل جائے گی۔ اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے، میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا، آپ بھی قبر میں، اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں، کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی، اس کی سالے کی۔ ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجا نا اس نے، سڑے ہوئے میسج بھیجے اس نے۔ میں نے کہا مجھے کوئی دھواں نکل رہا ہے یار، اگر میں نے، میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار۔ پھر میں نے اس کو تسلیاں دی، میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہا ہے میری کرا دو، میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں، 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں، گلے ہمارا پکڑیں گے، پھر وہ لڑکی اس نے کرائی ہے۔ تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی، جنت مقصورات فی الخیام۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی پوچھے، میں کبھی ایسی شادی نہیں کراتا کہ لڑکی کو میں باپ سے پوچھے بغیر اس کا کہیں نکاح پڑھا دوں، لیکن جب تو گھر سے نکل گئی ہے، یہاں ابا کو بتا کے ابا نے اس سے نہیں روکا، اس کا مطلب ابا شادی سے روکنے کا تو اب ابا نے حق اپنا خود ہی ختم کر دیا ہے۔ جب تم ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ راتیں ہوٹل میں گزار رہی ہو، یہ کام ابا سے پوچھ کے کیا اس نے، کیا ہو گیا؟ تو اب میں اس کے ابا سے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔
عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے